मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह पाक का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता की और हमें अपना पसंदीदा दीन इस्लाम अता किया। इस रुए ज़मीन पर जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं, उनमें दीन इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो हर एतबार से कामिल व मुकम्मल है। ज़िंदगी के तमाम तर शोबों में, खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, अमीरी हो, गरीबी हो, आदमी वतन में हो, सफ़र में हो, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक के लिए मुकम्मल रहनुमाई इस्लाम में मौजूद है। दुनिया के किसी मज़हब में ये बात नहीं पाई जाती, और ये बात कोई हम मुसलमान हैं इसलिए अपने मज़हब के ताल्लुक़ से ये बात कहते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि ये इस रुए ज़मीन की सच्चाई है कि हमारा मज़हब इस्लाम हर एतबार से मुकम्मल है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ आता है कि जब कुस्तुनतुनिया पहुँचे, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मदीने मुनव्वरा में जो इस्लामी हुकूमत की दाग बेल डलवाई थी, फिर ये मुल्क को इस्लामी हुकूमत तरक्की करते करते, वसी होते होते वहाँ तक पहुँचा जिसको कुस्तुनतुनिया कहते। आता है कि जब उस इलाके को फतह किया और क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत महसूस हुई, बैतुल खला गए, दरवाज़ा खोल करके देखा तो वापस आ गए। किसी ने पूछा कि आप वापस क्यों आ गए, आप तो ज़रूरत से गए थे। तो कहने लगे कि मैंने देखा कि उसमें जो बैठक है और जो भांडा है उसका रुख क़िबले की तरफ है, और हमारी शरीयत ने हमें मना किया है कि हम पेशाब करते वक्त, पाखाना करते वक्त ना बैतुल्लाह की तरफ अपना चेहरा करें और ना बैतुल्लाह की तरफ अपनी पीठ करें। तो कहने वालों ने कहा कि क्या आपका मज़हब आपको इस बात की भी तालीम देता है कि पेशाब पाखाना करने के वक्त आदमी का रुख किस तरफ होना चाहिए? लोगों, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने जवाब दिया कि हाँ, हमारी शरीयत, हमारा दीन हमें इस बात का भी हुक्म देता है और रहनुमाई करता है कि अगर पेशाब पाखाना करना हो तो कैसे करना चाहिए, किस जिहत पर, किस रुख पर हो करके करना चाहिए। हज़रत साद इब्न नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ आता है कि जब मुल्क शाम को फ़तह किया था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था, और ये इस्लामी फ़ौज के जर्नल थे। दस्तरखान पर बैठे
تو لقمہ جب اٹھایا تو کچھ دانے ہاتھ سے گر کر کے دسترخوان پر آ گئے. دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور غذا کے ریزوں کو اٹھایا اور کھایا، اور کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹا. تو وہاں جو لوگ موجود تھے وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے امیر، یہ چیز اس علاقے میں معیوب سمجھی جاتی کہ دسترخوان پر گرے ہوئے دانوں کو اٹھا کر کے کھایا جائے یا انگلیاں چاٹی جائے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ کیا میں اپنے آقا، اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کرنے تک کا طریقہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے. اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے. اور ایمان کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو تنے تنہا ماننا، اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت پر ایمان رکھنا. اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ پوجے جانے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ اس روئے زمین پر کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے یکا و تنہا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. یہ وحدانیت ہے. اور ربوبیت، پوری کائنات کا نظام وہ سنبھالتا ہے، پوری کائنات کے نظام کو. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، اللہ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں. ہم لوگوں سے سنتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ 18,000 سے زائد مخلوقات اللہ نے پیدا کی. ہمیں نہیں معلوم. ہر آنے والا دن ایک نئی دریافت کے ساتھ آتا ہے، ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. ایسی چیزیں اور ایسی مخلوقات کی تحقیق ہوتی ہے، جانکاری اور معلومات ملتی ہے کہ عقل انسانی حیران. اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق بے مثال ہے، بے مثال. تو کائنات میں اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا کی. یہ ایمان کی دولت. اور ایمان کی دولت اللہ نے جسے دے دی اسے یہ سمجھ لینا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کائنات کی سب سے بڑی نعمت دی. یہ ایمان ہے جس پر آخرت میں آپ کی نجات اور کامیابی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک وقت تھا ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اس دنیا میں آئے. ایک وقت تھا کہ ماں کے پیٹ سے پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں سے ماں کے پیٹ میں آئے. اور پھر ایک وقت آئے گا اس دنیا سے نکل کر کے ہم اگلی زندگی میں جائیں گے جس کو قبر کا زمانہ اور برزخ کہتے ہیں. اس کے بعد جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر کے نکلیں گے، تو پھر عالم آخرت میں جانا ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں. اسی کا نام ایمان ہے کہ والیوم الآخر، کہ ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی ایک مرتبہ آیا ہے، عالم ارواح سے منتقل ہو کر ماں کے پیٹ میں آیا، اب واپسی پیچھے نہیں ہے. ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آ گیا، اب واپسی ماں کے پیٹ میں نہیں ہے. اس دنیا سے منتقل ہو کر کے جب ہم آگے چلے جائیں گے قبر کا زمانہ، وہاں سے اس دنیا میں واپسی نہیں ہے.
آج تک کوئی مرا ہوا واپس آیا؟ کسی کو آپ نے دیکھا یا کہیں آپ نے سنا کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر وہ اس دنیا میں واپس آ گیا؟ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ایک مرتبہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے، اور ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر ایمان لا کر اسلام پر عمل کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جائیں کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اگر اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں ایمان دیا، یہ اس کا احسان ہے. اب ایمان مل جانے کے بعد ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، یہ اس کا کرم اور فضل ہے. اس امت میں پیدا ہونے کے لیے لوگ تمنا کیا کرتے تھے، اس امت میں پیدا ہونے کے لیے لوگ تمنا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے. اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت اور دولت دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ہم نے یہ اللہ سے مانگا نہیں تھا، اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے. تو یہ دین اسلام ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. سب ڈسٹرب کر دیے. تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، یہ محض اس کا کرم ہے. اللہ نے ہمیں مکمل دین اسلام دیا، قرآن کریم عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ محض اس کا فضل اور کرم ہے. اب اس دنیا میں ہم ہیں، ہمیں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے. آج کا یہ موقع عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کا موقع ہے. ہمیں اللہ نے 2 عیدیں عطا کی ہیں. ایک رمضان کی مکمل عبادت کے بعد ہمیں دن عطا کیا ہے عید الفطر کا دن. ایک عید عید الفطر ہے اور ایک عید عید الاضحیٰ ہے. خوشی منانے کے اور بھی مواقع، بے شمار خوشیاں اللہ نے عطا کی ہیں، اور خوشی منانے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، لیکن یہ 2 دن اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں. اور ان 2 دنوں میں اللہ رب العزت نے چاہا کہ ہم ان 2 دنوں میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ اعمال، کچھ افعال انجام دیں جس سے ہمارا رب راضی اور خوش ہو. اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ان 2 دنوں کو خوشی کے دن کے طور پر ہم منائیں. کچھ عبادات اور کچھ احکام ہیں. اللہ تعالیٰ کے لاکھوں لاکھ بندے حج کے لیے اللہ کے گھر پر پہنچے. الحمدللہ آج ان کا حج کا 4تھا دن ہے. انہوں نے مینا کی حاضری لگائی، مینا کا قیام کیا، میدان عرفات میں وقوف کیا، اور پھر میدان مزدلفہ میں وقوف کیا، اور کل کا دن مینا میں گزارا. مینا میں کل کا دن گزار کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اور قربانی پیش کرنے سے پہلے شیطان کو کنکریاں ماری. اور آج کا دن اور کل کا دن، یہ 2 دن بھی شیطانوں کو کنکری ماری جائے گی. یہ 5 دن ہیں جو حج کے ہیں. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے در پر بلایا ہے، حج کی سعادت اور دولت عطا کی ہے، وہ آج اس وقت حج کے اہم فریضے کی ادائیگی میں مصروف ہے. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اس سال حج پر نہیں جا سکے، لیکن عید کا یہ موقع، ایک عمل حج ہے جو اللہ کے کچھ مخصوص بندے جاتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں. جو لوگ حج پر نہیں جاتے ان کے لیے احکام یہ ہے کہ آج کے دن، وہ دن کی اولین ساعتوں میں، صبح کے پہلے وقت میں عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت نماز ادا کریں، اس طرح کہ اللہ رب العالمین اسے ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اور نماز کی ادائیگی کے بعد ہم لوگ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی پیش کریں. یہ قربانی، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک اتہاس ہے.
ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے، اور جن کی نبوت پر یہودی بھی ایمان رکھتا ہے، عیسائی بھی اور کرسچن بھی ایمان رکھتا ہے، مسلمان بھی جن کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار قربانیاں تھیں، اور کچھ تاریخی قربانیاں تھیں، جن میں سے ایک اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کے ایک مقام پر ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جن کا کام بت بنا کر کے بیچنا تھا۔ اللہ نے اس گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بچپن سے ہی انہوں نے بت پرستی کی مخالفت کی، اور بت پرستی کی مخالفت کی وجہ سے باپ نے گھر سے نکال دیا۔ نمرود نے آگ میں جلانے کی کوشش کی، اللہ نے حفاظت کی۔ کہتے ہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں بت توڑنے کی جسارت کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو مشورے کے ساتھ کہ سخت سے سخت سزا کیا دی جا سکتی ہے، تو یہ طے ہوا کہ آگ دہکائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، اور ڈالا گیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جرم کی پاداش میں جب دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا تھا کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ دہکتی ہوئی آگ حضرت ابراہیم کا بال بھی نہیں جلا سکی، ایک روا بھی نہیں جلا، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ نے آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا، آگ کو ان کے لیے راحت کی جگہ بنا دی۔ باپ نے گھر سے نکالا، نمرود نے شہر سے نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے جب ملک شام کی طرف جا رہے تھے، تو ملک مصر میں بادشاہ وقت نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے آبرو کرنے کی جسارت کی۔ اللہ نے حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی، اور وہ ظالم وہ شخص متاثر ہو کر کے اس نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت سارہ کو دے دی۔ حضرت سارہ اپنی آبرو کے ساتھ اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ آئیں، اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا۔ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، آپ کسی اور موقع سے سنیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کن حالات سے حضرت ابراہیم گزرے، اور جب ملک مصر میں اللہ نے حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی، اور پھر بادشاہ وقت فرعون نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت سارہ کو دے دی۔ حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر کے حضرت ابراہیم کے پاس آئی اور ملک شام پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد حضرت سارہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تم ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ حضرت سارہ کو اولاد نہیں تھی، حضرت ابراہیم نے جب حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا، تو نکاح کر لینے کے بعد اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ کچھ دن گزرے کہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش کا اور سب سے بڑے امتحان کا فیصلہ ہوا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ صبح ہوئی، 100 اونٹوں کی قربانی دی، 100 اونٹوں کی قربانی۔
لیکن دوسری رات پھر خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ صبح ہوئی پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم نے جب تیسری مرتبہ یہ خواب دیکھا تو پھر یہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی منشا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کروں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، کیا رائے ہے تمہاری، کیا مشورہ ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے والد گرامی آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے کا مشورہ ہوا۔ باپ حضرت ابراہیم جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ، نبیوں کے باپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے جن کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں آئے، اسی لیے ان کو نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء۔ ایک طرف حضرت ابراہیم تھے اور ایک طرف ان کے بیٹے اسماعیل تھے جو آنے والے دنوں میں نبی بننے والے تھے۔ باپ بیٹے کا مشورہ ہوا، ایک وقت کا نبی تھا اور ایک مستقبل کا نبی تھا، دونوں کے مشورے سے یہ طے ہو گیا کہ اللہ اگر قربانی چاہتا ہے تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر اللہ کے نام پر گلے پر چھری رکھ کر چھری چلا دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اسماعیل کا گلا نہیں کٹنا چاہیے، جنت سے دمبا لے کر کے جاؤ اور جا کر کے چھری کے نیچے رکھو۔ حضرت جبرائیل نے اس پر عمل کیا، جنت سے مینڈا لائے اور چھری کے نیچے مینڈے کا گلا رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، چھری چلا دی، گلا کٹ گیا۔ حضرت ابراہیم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ مینڈھا ذبح ہوا تھا اور حضرت جبرائیل کھڑے تھے اور ساتھ میں حضرت اسماعیل بھی کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل نے یہی بات کہی، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بہت ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے قربانی کی تھی اپنے بیٹے کی، اللہ کی منشا یہ نہیں تھی کہ بیٹا قربان، لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد بڑھاپے میں جب بیٹا پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت آنا فطری بات تھی۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ امتحان تھا کہ دیکھو یہ اپنے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کرتا ہے یا میرے حکم کو اپنے بیٹے پر قربان کرتا ہے، دونوں میں سے میرے حکم کو پورا کرتا ہے یا بیٹے کی زندگی کے لیے میرے حکم کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ اللہ پاک نے جان کی قربانی کو مال کی قربانی سے بدل دیا۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں جانوروں کی قربانی، یہ در حقیقت ان جذبات کی قربانی ہے جو ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی تمام تر قیمتی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ظاہر بات ہے اولاد سے بڑھ کر کے نعمت اور اولاد سے بڑھ کر کے
किसी का क्या मकाम हो सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी हम औलाद को भी कुर्बान करेंगे, अल्लाह चाहेगा हम अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेंगे। जिहाद का जो हुक्म है वो यही है। हम कोई जिहाद इसलिए नहीं करते कि अपने हम मुल्कों को फतह करेंगे। जिहाद के लफ्ज़ को समझ लेना चाहिए। जिहाद कहते हैं नेकी, भलाई और खैर के कामों को आम करने के लिए, फैलाने के लिए जद्दोजहद करना, कोशिश करना। और अगर दावत व तबलीग के रास्ते में या हमारे इस दीन को कोई मिटाना चाहे, कोई ख़त्म करना चाहे, तो इस काम को रोकने के लिए जद्दोजहद करना, और फिर वो जद्दोजहद मुकाबला आराई की शक्ल में हो, बहस व मुबासे की शक्ल में हो, मुनाजरे की शक्ल में हो, जिदाल और झगड़े की शक्ल में हो, हत्ता कि अगर आमना सामना हो और जान लेने और देने की बात आ जाए तो उस मरहले तक जाने के लिए हम तैयार। इसको जिहाद कहते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि जिहाद शायद दौलत हासिल करने के लिए, मुल्क को हासिल करने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए नहीं। हमारी शरीयत में हमें जिहाद का हुक्म दिया गया है और उसका एक वक्त है, उसका एक वक्त है। कुछ मखसूस हालात में उस हद तक हम जाते हैं कि अगर हमें अपने दीन के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए जान भी देनी पड़े तो हम जान देने के लिए तैयार होते हैं। ये जिहाद का आखिरी मरहला है। वरना जिहाद दर हकीकत एक जद्दोजहद है। हम कहते हैं जद्दोजहद करना, कोशिश करना। ये उसी जद्दोजहद और कोशिश का एक हिस्सा है, आखिरी हिस्सा, जहाँ जंग करके अपने दीन की हिफाजत के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपने माल की हिफाजत के लिए, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए जद्दोजहद और कोशिश करना और आखिरी हद तक चले जाना जिहाद है। आज तो अजीब व गरीब सूरत हाल हो गई। अब लोगों ने जिहाद के साथ लव को जोड़ दिया, लव जिहाद। काफ़ी दिनों तक ये लफ्ज़ आपने सुना होगा और हम मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम था कि हम अपने गैर मुस्लिम बहन बेटियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा करके उसका मज़हब तब्दील करना चाहते हैं। और इसको कहा गया कि ये मुसलमानों का लव जिहाद है। हमारे मज़हब में दावत व तबलीग का सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता। हम कोई चोर रास्ता नहीं तलाश करते, हमारा सीधा रास्ता है। हम आपको भी इस्लाम की दावत देते, इसलिए कि ये हमारा मजहबी फरीज़ा है और हम आपके हमदर्द और खैरख्वाह हैं। हम ये चाहते हैं कि इस पूरी कायनात को जिसने पैदा किया है, तमाम तर मखलूक़ात जिसने पैदा की है, उसका हक़ है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए, सिर्फ उसी की पूजा की जाए, उसी को अपना इलाह, उसी को अपना माबूद, उसी को अपना रब, उसी को अपना खुदा, उसी को अपना भगवान कहो, उसी को अपना गॉड कहो। तने तन्हा सिर्फ उसी एक की इबादत होगी। ये हमारे मज़हब की खुसूसियत है। और कोई भी मखलूक, चाहे आप उन्हें अपना भगवान समझे, वो भी उसकी मखलूक है। एक वक्त था उसने उन्हें पैदा किया था और एक वक्त आया उसने आम इंसानों की तरह उन्हें भी मौत दी और अपने पास बुला लिया। हमारा खुदा वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। लम यलिद वलम यूलद, न किसी ने उसको जना न उसने किसी को जना। पूरी कायनात का पैदा करने वाला तने तन्हा वो है, न उसकी बीवी है न उसके बच्चे हैं, तने तन्हा है। उसी ने ये आसमान बनाया, उसी ने ये धरती और ज़मीन बनाई। आसमान में चांद सूरज सितारे उसी ने लगाए। हम उसको अपना रब मानते, उसको अपना खुदा मानते। हम आपको सीधी दावत देते कि ये ज़िंदगी हमेशा की नहीं है,
ہمیں اور آپ کو اوسطاً 60-70 سال کی زندگی دی گئی. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے. سرکار 56 سال 58 سال میں آدمی کو ریٹائر کر دیتی ہے کہ اب یہ کسی کام کا نہیں رہا. وہ رہے نہ رہے الگ بات ہے، لیکن سرکار نے یہ نیم بنا لیا کہ 56-58 سال کی عمر میں آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے، اب کسی کام کا نہیں رہا. اب اس کا جو ہے ٹائم پورا ہو گیا، زندگی کے آخری پائدان پر ہے. چراغ میں تیل کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ختم ہونے کے در پہ ہے. پتہ نہیں کب یہ ٹمٹماتی ہوئی بتی اور چراغ بجھ جائے. تو 60-70 سال کی زندگی ہم کو دی گئی. اس کے بعد اس دنیا میں دوبارہ واپسی نہیں ہے. مرنے کے بعد اگلی زندگی اور اس کے بعد اگلی زندگی، جہاں پہ نرک ہے، سورگ ہے، جنت اور جہنم ہے. ایمان اچھے اعمال پر آدمی رہے گا تو اسے جنت ملے گی، سورگ میں جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا، اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا، اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی، تو یہ شرک ہے. اور شرک ناقابل معافی جرم ہے. اوپر والے نے فیصلہ کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو ہم تو سیدھی سیدھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ غور کریں اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے بارے میں، اور تنے تنہا اسی کی اس پر ایمان لائیں، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر. ہم کسی کو مسلمان بنانے کے لیے چور راستہ نہیں اختیار کرتے کہ کسی کو اپنی محبت میں پھنسائیں اور پھر اس کو مسلمان بنائیں. ہماری شریعت میں قرآن پاک میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، مذہب کے بارے میں، دھرم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین، مذہب کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں. مذہب کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں. ہر آدمی اپنے مذہب کے تئیں آزاد ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک جہاد کے ساتھ لو کو جوڑا گیا، لو جہاد، اور اسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا لینڈ جہاد. اب نئی اصطلاح پیدا کی جا رہی ہے. ابھی دھولیا مالیگاؤں لوک سبھا کا الیکشن ہوا، فرقہ پرستوں نے جن کو منہ کی کھانی پڑی وہ کہنے لگے مالیگاؤں کے لوگوں نے ووٹ جہاد کیا. عجیب و غریب بات ہے. میں نے یہی بات کہی کہ ہم نے تو الیکشن کمیشن کے آدیش پر، ان کی گائیڈ لائن پر عمل کیا ہے کہ ہر شخص کو ووٹ دینا چاہیے. ہم نے عید کے موقع پر یہاں سے آپ کو پیغام دیا تھا کہ آپ ہر حال میں ووٹ دیں. کاش ہماری یہ بات پورے ملک میں پہنچتی اور ملک بھر کا مسلمان یہ طے کر لیتا کہ ہمیں ہر حال میں ووٹ دینا ہے. تو آپ یقین مانیے ملک میں آج جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو جاتی، صورتحال تبدیل ہو جاتی. ٹائمز آف انڈیا نے لکھا کہ ملک کے مسلمانوں نے ماضی کے مقابلے میں پارلیمنٹ کے لوک سبھا کے الیکشن میں چند فیصد ووٹ زیادہ دیے. تو حالات کیا بن گئے آپ دیکھ لو. ہمارے ہی نہیں، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر صاحب کے بھی سر بدل گئے نا. وہ بھی کہنے لگے کہ عید کے موقع پر جب عید ہوتی ہے تو ہمارے گھر کھانا نہیں پکتا. ہمارے گھر آس پاس میں جو ہمارے مسلمان پڑوسی ہیں وہ ہم کو کھانا لا کر کے دیتے. وہ بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم ہندو مسلمان کی بات نہیں کرتے. یہ جو سر بدلا اور یہ جو تبدیلی آئی یہ صرف اس وجہ سے کہ ملک کے مسلمان نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کو ووٹ دینا ہے. مالیگاؤں میں 50%، 52% ووٹنگ ہوتی تھی. مالیگاؤں کی ووٹ 64% ہوئی. 64% ووٹ نے کیا کھیل کیا آپ کو پتا ہے کہ دھولیا مالیگاؤں لوک سبھا میں 6 اسمبلی حلقے ہیں. 5 اسمبلی حلقے میں بی جے پی کے فرقہ پرست امیدوار کو لیڈ ملی تھی. لیکن مالیگاؤں میں
मालेगांव के लोगों ने, जिसमें हिंदू मुसलमान सब शरीक है, जो इस मुल्क के हमदर्द और खैरखा है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन का पालन किया, उस पर अमल किया कि वोट दो और सेकुलर उम्मीदवार को वोट दो। जाहिर बात है सेकुलर उम्मीदवार को वोट देना हमारे आईन, दस्तूर, संविधान का हमें मिला दिया हुआ हक है। हमने उस पर अमल किया और मालेगांव की आपकी 2 लाख वोटों ने 5 असेंबली हलकों की लीड तोड़ दी। अगर मुल्क का मुसलमान 80% वोटिंग करने लग जाए, 90% वोटिंग करने लग जाए, 100% वोटिंग करने लग जाए, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में 57 पार्लियामेंट हलके ऐसे हैं जहां से मुस्लिम उम्मीदवार चुन करके पार्लियामेंट में पहुंचेगा। हमारी वोटों की अहमियत हमें भी पता नहीं। आप सोचो कि सिर्फ चंद % वोट बढ़ने की वजह से क्या सूरत हाल बदली, आपको पता है। जो कहते थे कि अब की बार 400 पार, 300 पार भी नहीं हुआ ना, 250 पार भी नहीं हुआ, 240 पर रुक गए। आज हम नहीं कहते, पूरी मुल्क से आवाज उठ रही है कि ये 240 भी सब गड़बड़ी करके, बेईमानी करके 240 तक पहुंचे। और जाहिर बात है कि हमारी हैसियत क्या है इस मुल्क में। हम तो 2 नंबर के शहरी हैं, 2 नंबर के शहरी हैं। जिंदगी के तमाम शोबों में हमें पीछे ढकेला गया, और इतना पीछे ढकेला गया कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात है कि इस मुल्क में मुसलमान दलितों से ज़्यादा पसमानदा है, दलितों से ज़्यादा पसमानदा है। हमें इतना पीछे कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि हमें अपनी कद्र और कीमत मालूम नहीं है। आप 100% वोट करना शुरू कर दोगे, हर एक को आपकी तरफ देखना पड़ेगा, हर एक को आपसे मशवरा लेना पड़ेगा, हर एक को हर फैसले में आपको शरीक करना पड़ेगा। हम इस मुल्क में 25 करोड़ हैं, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ नहीं, इस मुल्क में हमारी तादाद 25 करोड़ है और हम इस मुल्क में दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है, दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत। चंद फीसद वोटों के बढ़ जाने से हुकूमत बनने में हमारा क्या अमल, क्या रोल रहा, आपने देख लिया। जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि अब की बार 400 पार, वो इल्ज़ाम हम ही लोगों को देते हैं कि मुसलमानों की वोट की वजह से हम इतने पीछे रह गए। मैं इस मैदान से, ईदगाह से हुकूमत वक्त को और उनके ज़िम्मेदारान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहते हो कि सबका साथ, सबका विकास, तो आप हमें छोड़ करके नहीं चल सकते। हम इस मुल्क में 25 करोड़ की तादाद में हम अगर पसमानदा और पिछड़े रहेंगे तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। आप अगर अपनी बात में सच्चे हैं और आप अपनी बात में ईमानदार हैं तो आपको इस मुल्क की तरक्की के लिए हमें साथ में लेना पड़ेगा। आपको हमारे बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपको हमारे बारे में भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। ये 10 साल में जो आपने किया है, अब ये आने वाला 5 साल खुदा करे कि आप अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें। हम तो पिछड़े हैं, हम तकलीफ में रहने के आदी हैं, तकलीफ में रहने के आदी हैं। आपने चाय बेचा हो या ना बेचा हो, हमने चाय बेची है। आज मुल्क का मुसलमान चाय बेचता है, मुल्क का मुसलमान ठेला गाड़ी चलाता है, मुल्क का मुसलमान पान टपरी लगाता है, मुल्क का मुसलमान गली गली फेरी करके ज़रूरत के छोटे मोटे सामान और सब्जी बेचता है। इस पर हमारा गुजर बसर है। सरकार की स्कीमों से हमें फ़ायदा नहीं मिलता और तुम ऐसी स्कीमें बना रहे हो जिससे हमें आप बाहर रखना चाहते हो। तो ये आपका दावा कि सबका साथ और सबका विकास, आप इसमें मुखलिस और सच्चे नहीं हैं।
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہم کو ساتھ لوگے اور ملک کی ترقی میں آپ ہمیں ساتھ میں لے کے چلو گے تو ملک ترقی کرے گا، اور اگر آپ ہمیں چھوڑ کر کے چاہو گے کہ ملک ترقی کر لے تو ای خیال استو محال استو جنو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ ہمیں چھوڑ کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے۔ آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ آپ نے یہ کہا کہ عید کے دن میرے گھر کھانا نہیں پکتا، کاش آپ اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیں اور ملک کے مسلمان کو آپ وہ درجہ دیں جس طرح کی آپ بات کر رہے، ورنہ آپ تو ہمارا کھانا کھانا تو دور کی بات، ہماری طرف تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے نا۔ اس لیے یہ منافقانہ بات جو ہے کہ آدمی کا عمل کچھ اور ہو اور کہہ کچھ اور رہا ہو، اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ تو آج جو یہ کہا جا رہا ہے جہاد کے ساتھ لو جہاد، جہاد کے ساتھ لینڈ جہاد، جہاد کے ساتھ اب ووٹ جہاد، اب پتہ نہیں اس کے بعد کون کون سا جہاد آئے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاد کے معنی ہے نیکی بھلائی اور خیر کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے کا نام جہاد ہے، اور یہ کوشش درجہ بدرجہ ہے۔ آخری درجہ ہے جہاں جا کر کے اگر یہ محسوس ہوا کہ اب اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے ہمیں ہتھیار اٹھانا پڑے گا، یہ جہاد کا آخری درجہ ہے۔ ہم پر تو کیا ہے، نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائے جاتے اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں۔ اس موقع پر آپ کو آخری بات کہوں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات کہوں گا کہ آج جو ہمارے ملک میں مسلمانوں کی موجودہ صورتحال ہے وہ مکی زندگی جیسی نہیں ہے۔ مکے میں تو ایسا تھا کہ ہم اذان نہیں دے سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم اپنے مذہب پر علل اعلان عمل نہیں کر سکتے تھے، نہ ہماری جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت و آبرو محفوظ تھی۔ ایسے حالات مکے کے تھے، ویسے حالات الحمدللہ ہمارے نہیں ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، آبرو بھی محفوظ ہے، ہماری مسجدیں بھی محفوظ ہیں، اور ہماری خانقاہیں، قبرستان، یہ سب آج اگرچہ اس میں غلط طریقے سے عمل دخل ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے، ہم اذان دے کر کے نماز پڑھتے۔ آج عیدگاہ میں آپ دیکھ لو اتنا بڑا مجمع آ کر کے کھلے میدان میں نماز ادا کر رہا ہے، یہ ہمیں دستور نے، سنویدھان نے یہ آزادی دی ہے، یہ حق دیا ہے۔ اس لیے مکی زندگی جیسی ہماری زندگی نہیں ہے، اور مدنی زندگی جیسی بھی ہماری زندگی نہیں ہے۔ مدنی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی تھی اور آپ اس کے سربراہ تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ قرب جوار میں بسنے والے یہودی اور دوسری قومیں مشرکین آپ کے اقتدار کو، حکومت کو ماننے پر مجبور تھے۔ ہندوستان میں ہماری یہ حالت نہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے، دانشوروں نے بہت سوچ سمجھ کر کے ہمیں راستہ دیا، جس پر ہم نے تھوڑا سا پارلیمنٹ الیکشن میں عمل کیا۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اعلان کیا تھا، ملک کے بڑے بڑے اکابرین علماء نے اعلان کیا تھا کہ اپنے یہاں جب آپ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو تو آپ یہ دیکھو کہ فرقہ پرست امیدوار کے مقابلے میں جو سیکولر امیدوار ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس سیکولر امیدوار کو جتانے کی کوشش کرو، اس کو ووٹ دو۔ ہم نے صرف اس پر عمل کیا، اور اس پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا ہم آگے بڑھے، بس آپ دیکھ لو ملک میں خیر وجود میں آئی اور فرقہ پرستوں کو لگام لگی۔ اس لیے ایسے حالات کے اندر ہمیں کچھ کام کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم
مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، معذور ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے؟ نہیں، ہماری شریعت اس سے منع کرتی۔ ہم تو برے سے برے حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتے۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا، اس کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کمزور بے بس ضرور ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس پر ہے جس کا فیصلہ پوری کائنات میں چلتا ہے، اس لیے ہم مایوس نہیں ہوتے، ان حالات میں ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہمیں تدبیر اور جد و جہد کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ انہی تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ تھی کہ ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حق کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے ملکوں کے حالات بدلے۔ اور آپ یقین مانو، یہ 5 سال میں آپ اگر اپنے اکابرین بزرگوں کے بتائے ہوئے مشورے پر عمل کریں گے، اگلا آنے والا الیکشن ملکوں کے حالات بدل دے گا۔ میں آج آپ کو یہ بات بول رہا ہوں، آج آپ کو 5 سال پہلے یہ بات بول رہا ہوں۔ آپ تدبیر کریں، جد و جہد کریں، اپنا مقام پہچانیں۔ دوسری بات، حکمت اور مصلحت سے کام لیں، حکمت اور مصلحت سے۔ تلوار کی دھار پر مکہ مارنا یہ بہادری نہیں ہے، یہ حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ آج ملک میں یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم جذباتی ہو جائیں، ہم بھڑک جائیں، ہم ایموشنل ہو جائیں اور ہم ٹکرانے کے راستے پر نکل جائیں۔ ہمارے اکابرین نے منع کیا ہے کہ یہ حکمت و مصلحت کے خلاف ہے۔ ملکوں کے گزرے ہوئے یہ پارلیمنٹ الیکشن میں ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ہمیں ابھارا جائے، ہمیں بھڑکایا جائے، جذبات میں لایا جائے، کیا نہیں کیا گیا، لیکن ہم خاموش رہے۔ ہم نے ایک کام کیا کہ ہم 20 مئی کو ووٹ دینا ہے، ہم ووٹ دینے کے لیے نکلے، اور ہم نے ماضی کے مقابلے میں تھوڑا سا اس میں زیادہ حصہ لیا، حالات بدل گئے۔ حکمت اور مصلحت سے کام لینا ہے۔ تیسری چیز، صبر کرنا ہے۔ صبر سمجھتے ہو؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا ہے۔ آج جو ملک کے موجودہ مسلمانوں کے حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں قرآنی تعلیمات یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ اللہ کی طرف رجوع ہو اور نماز، یعنی ہر حال میں اللہ کے حکموں کی تابع داری، اپنی شریعت پر آپ مکمل عمل کرو، اور جہاں ملک کے قانون کے پیش نظر آپ عمل نہیں کر سکتے، آپ اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو۔ جیسے ہمارے صوبے میں، ہماری اسٹیٹ اور ریاست میں گو ونش کا قاعدہ ہے، ہم گائے نہیں کاٹ سکتے، پیچھے بھی نہیں کاٹتے تھے، بچھڑا وغیرہ کاٹتے تھے، لیکن جب یہ قانون بن گیا کہ گائے اور گائے کی نسل کے جانوروں کی قربانی نہیں کرنی ہے، ان کو ذبح نہیں کرنا ہے، تو یہ قانون ہے، ہمیں قانون کی پاسداری کرنا ہے۔ اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بکری بکرا قربان کرو، بھینس اور بھینسے کی قربانی کرو، آپ اونٹ کی قربانی کرو۔ یہ قانون کی وجہ سے مجبوری ہے، ہماری شریعت نے ہمیں قانون توڑنے کے لیے نہیں کہا، ہماری شریعت نے اس موقع پر متبادل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور پورے شہر کے اندر الحمدللہ مسلمان اس پر عمل کرتے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو قانون توڑتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع جو عیدگاہ کے اس میدان میں آیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قانون کی پاسداری کرتے، قانون کی حکمرانی کو مانتے ہیں۔ قانون کا النگھن کرنا، قانون کی خلاف ورزی کرنا، یہ راستہ اختیار نہیں کرتے۔ تو ہماری شریعت نے ہمیں بتایا کہ مکمل شریعت پر عمل کرنے میں اگر کوئی دشواری،
کوئی حکومت کی طرف سے کوئی قانون اگر ہم پر عائد کیا گیا تو اس کی وجہ سے ہم اس میں رک جائیں، دوسرا راستہ تلاش کریں، اور ہماری شریعت نے ہمیں راستے دیے اور اس پر عمل کر کے ہم اللہ کے حکم کو پورا کر سکتے۔ تو آج اس موقع پر جو قربانی ہم کر رہے ہیں، یہ قربانی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ من اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، ہم اس پر عمل کرتے۔ قربانی سب پر واجب نہیں ہے، جو مالدار ہے صاحب نصاب ہے اس پر قربانی ہے، ورنہ جو غریب ہے اس پر قربانی نہیں ہے۔ اور مسلمان ہونے کے لیے ہر شخص قربانی کرے ایسا نہیں ہے، مسلمانوں میں جو امیر ہوگا، جو مالدار ہوگا، جو صاحب نصاب ہوگا، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہوگی، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی قربانی کیا ہے اور قربانی کی تاریخ کیا ہے اور قربانی کرنے میں ہمارے جذبات کیا ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے برادران وطن ہندو بھائی ہمارے اس مذہبی فریضے کی تاریخ سمجھ لیں گے، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ اگر سمجھ لیں گے تو وہ کبھی ہم کو اس عمل سے نہیں روکیں گے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم اپنی تاریخ کیا ہے، ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ اس لیے آج یہ موقع عید الاضحیٰ کا موقع ہے، وقت ہو چکا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ قربانی کے ان دنوں میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ سب سے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے وہ گندگی کا راستوں پر ڈال دینا ہے۔ آپ اگر قربانی کر رہے ہو، ہزاروں میں ایک دو لوگ قربانی کرتے، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آلائش اور گندگی آپ راستوں پر نہ ڈالیں، جس کی وجہ سے ہر آنے جانے والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو اور انسانوں کو تکلیف دینا ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ صاف صفائی آدھا ایمان ہے، حضور نے فرمایا طہور و شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جب ہم جانوروں کو تکلیف نہیں دے سکتے، ہماری شریعت نے منع کیا ہے، تو اپنے ہندو بھائیوں اور برادران وطن کو ہم کیوں تکلیف دیں گے؟ اس لیے مذہبی احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم بھی سمجھیں اور برادران وطن بھی سمجھیں، کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ اگر قربانی کرتے ہیں اور پھر ادھر ادھر اگر گوشت لانے لے جانے کی نوبت آئے تو اسے کپڑے سے ڈھانک کر کے لے جائیں۔ ہم کوئی دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے قربانی نہیں کرتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ صفحے قائم کر